जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की हुई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कराची में लियारी गैंग वॉर अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। भत्ताखोरी, कत्ल गारत और जराइम के सरगना एक के बाद एक ठिकाने लगाए जा रहे हैं और बिलाखिर कल इसका एक अहम बाब तहरीर हुआ जब खौफ की अलामत समझे जाने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला अपने दो साथियों के साथ रेंजर्स के साथ एक मुकाबले में मारा गया। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कल रात हुई है। दूसरी जानिब लियारी गैंग वॉर का एक और बहुत चोटी का किरदार उज़ैर बलोच कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में है, जिसकी गिरफ्तारी पिछले साल जनवरी में जाहिर की गई थी। लेकिन उज़ैर बलोच का मामला कुछ पुरअसरारियत का शिकार है क्योंकि JIT में संगीन इंकशाफात के बावजूद उज़ैर बलोच के मुकदमात की सूरत हाल ये है कि कभी वकील तो कभी तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश नहीं होते। उज़ैर बलोच को भी कई माह से अदालत में पेश नहीं किया गया है। ये पूरा मामला कि उज़ैर बलोच के खिलाफ कौन से मुकदमात दर्ज हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, उसकी JIT से होने वाले इंकशाफात के नतीजे में क्या डेवलपमेंट हुई है, इसीलिए हम समझते हैं कि उज़ैर बलोच का मामला जो है वो फ़िलहाल कुछ पुरअसरार लगता है। लेकिन आज सुबह के वाक़े से पहले जिसमें कि बाबू लाडला मारा गया, इससे पहले लियारी के और बड़े गैंगस्टर रहमान डकैत, ज़फ़र बलोच, अरशद पप्पू, जब्बार, जंगू वगैरह पुलिस के मुकाबलों में या गैंग वार की बाहमी लड़ाइयों में मारे जा चुके हैं। और यही सूरत हाल है जिसकी वजह से लियारी में एक मजबूरी सूरत हाल में भरपूर और बहुत खुशगवार तब्दीली आ चुकी है। 3-4 साल पहले तक कराची में जोड़िया बाजार हो, टिम्बर मार्केट, शेरशाह मार्केट, कबाड़ी बाजार, बोल्टन मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया की होलसेल्स मार्केट हो, यानी कि पूरा कराची का तिजारती कल्ब जो था वो लियारी के गैंगस्टर्स की धमकियों और भत्ते की पर्चियों से बुरी तरह से बेजार था। लोग नकल मकानी पे मजबूर थे और इस पूरी सूरत हाल की वजह से कराची का ताजिर पेशा तबका, कराची के कारोबारी लोग शदीद खौफ व हिरास का शिकार थे और ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी जो कि जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है, बहुत बेहतरी आ चुकी है। मेहनत कशों का इलाका समझा जाता था लियारी, लेकिन यहाँ पर मुसल्ला तसादुम होता था। गैंग वॉर के नतीजे में रोज़ाना कई जनाजे उठते थे और गैंग वॉर के नाम पर लियारी अक्सर मैदान जंग का मंजर पेश किया करता था। इसी सूरत हाल में लियारी में और पुलिस और रेंजर्स ने गैंग वॉर और जराइम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। ये कई बार ऑपरेशन होता था, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, डिफ़िकल्ट सूरत हाल हो गई थी। कभी पुलिस कहती थी कि रेंजर्स हमारे साथ नहीं है, रेंजर्स का कहना था कि पुलिस के अक्सर अहलकार जो हैं वो गैंग वॉर के लोगों के साथ मिले हुए हैं। इसको सियासी कलर भी दिया जा रहा था क्योंकि एक अरसे के बाद बड़े अरसे तक गैंग वॉर का लीडर उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया था। उसकी मंशा के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था। इसके सियासी असरात भी नज़र आए थे। पीपल्स अमन कमेटी पर इसके बाद पाबंदी लग गई थी जिसके सियासी कलर्स थे। उज़ैर बलोच और बाबा लाडला समेत कई अफराद बैरून मुल्क फरार हो गए थे या मुल्क से बाहर चले गए थे या मुल्क के अंदर कहीं छुप गए थे
اور پھر یہ خبریں آئی کہ ان میں سے شاید کچھ لوگ حراست میں ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کی گرفت میں ہیں، لیکن ان کی کنفرمڈ اطلاعات نہیں آئیں، مگر اب یہ بات بہرحال کنفرم ہو گئی ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا ہے، گو کہ یہ واقعہ اس سے پہلے 2 بار رپورٹ ہو چکا ہے کہ نہیں، اب بابا لاڈلا بالعقل ہلاک ہو گیا ہے، اور اب یہ گیاری گینگ وار کا ایک انتہائی اہم چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ لیتے ہیں کمر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم سندھ حکومت کی وہ کارکردگی جب بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی کیریئر شروع کیا گیا تھا، اب سے تقریباً 2 سال قبل راتوں رات سینکڑوں سیکیورٹی کیمرے خریدے گئے تھے۔ جیسے ہی بلاول بھٹو کا جلسہ ختم ہوا، کروڑوں روپے کے یہ سیکیورٹی کیمرے کباڑ خانے میں پھینک دیے گئے۔ بڑی دلچسپ یہ خبر ہے، آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلاول بھٹو کے لیے خریدے گئے 2 سال پہلے سیکیورٹی کیمراز جو کہ کروڑوں روپے سے خریدے گئے تھے، اس کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بار پھر بابا لاڈلا جو کہ مارا گیا ہے آج صبح، اور لیاری گینگ وار کا ایک بہت اہم کیریکٹر کا ہلاک ہونا، اور لیاری گینگ وار کے یہ اختتامی جو مناظر نظر آتے ہیں، ایک طویل جو منظر کراچی والوں نے دیکھا ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ کراچی آپریشن کا بہت بڑا اس وقت یہ فائدہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ جناب احمد چنائے نے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔ اس دفعہ لگتا ہے کہ بابا لاڈلا مارا گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 بار تو یہ مارا گیا ہے، گولیاں لگی ہیں، زخمی بتایا گیا ہے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ فائنلی یہی کیریکٹر ہے جو کہ مار دیا گیا۔ شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کو شک ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ سرکاری اناؤنسمنٹ ہے، رینجرز نے خود اناؤنس کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں اس کے آئی ڈی کارڈز پاکستان کے، ایران کے، وہ بھی دیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کام اس سینس میں ہوا ہے کہ ہماری فورسز نے بڑی جانبدازی سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور یہ ایک دہشت اور وحشت کی علامت لیاری میں تھے یہ لوگ، اور 100 سے زائد قتل کی وارداتوں میں بھی مطلوب تھے۔ اس کے بعد اغوا برے تاوان، بھتہ، یہ سارے جرائم جو ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے عوام جس مصیبت کا شکار تھے وہ کسی سے آیا نہیں۔ اچھا، جو یہ گینگ وار تھی اس میں ایک طرف بابا لاڈلا تھا، ایک طرف عزیر بلوچ تھا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی گروپ تھے یا مین گروپ یہی تھے؟ دیکھیں، جو بتایا جاتا ہے، جو خبریں وہ یہی تھیں کہ بابا لاڈلا عزیر بلوچ کے ساتھ کام کرتا تھا، اور ان کے اپوزیشن گروپ جو تھا وہ ارشد پپو تھا۔ ارشد پپو آپس کی انہی کی گینگ وار کی لڑائی میں مارا گیا، جس میں جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ارشد پپو کی کھوپڑی میں جو ہے وہ فٹ بال بنا کے جو ہے وہ لیاری میں کھیلا گیا، اور اس میں بھی بابا لاڈلا کی انوالومنٹ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تو یہ وہ گھناؤنے جرم تھے جو وہ کرتے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں پوری کاروباری برادری کو جو اس علاقے میں تھی، جو لیاری سے شفٹ ہو گئی، وہ انہی کی دہشت اور خوف کی وجہ سے، اور لیاری کے اندر جتنے مکین تھے انہوں نے بھی یہ عافیت جانی کہ اگر کوئی آلٹرنیٹ ریپلیسمنٹ کہیں ملتی ہے تو وہاں مکان لے لیں، وہاں فلیٹ لے لیں، اور کئی سینکڑوں گوڈاؤن جو ہیں وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے، صرف اسی بنا پر کہ جی وہاں پر گینگ وار بھتہ مانگتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خوف اور دہشت تھا کہ وہ آتے تھے، فائر کر کے چلے جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیاری جو پاکستان کا سب سے بڑی کاٹیج انڈسٹری تھی وہ وہاں تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد لیاری میں سب سے بڑی اسمال انڈسٹریز میں جو سٹوریج ویئر ہاؤسنگ تھی وہ سب سے بڑی ویئر ہاؤسنگ۔ اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ حالانکہ یہ جو گینگسٹرز تھے جو پورے کراچی میں اور اس کراچی کے باہر بھی آپریٹ کر رہے تھے، پورے کراچی کو تقریباً کاروبار کو پیرالائز انہوں نے کیا ہوا تھا، پھر اس میں سیاست بھی صلاحیت کر گئی تھی، پھر اس میں سیاسی باقاعدہ جماعتوں کا اثر بھی آ گیا تھا، اور پھر یہ سیاسی گینگسٹرز بن گئے تھے۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے اور اتنے سالوں میں یہ کام نہیں ہو پایا، مگر جہاں گورنمنٹ کی ول آ گئی، جہاں پولیٹیکل ول آ گئی، اور اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو ملٹری بیوروکریسی ہے، جو دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ سارے آن بورڈ آئے، تو پھر کوئی ٹائم نہیں لگا ان کو وہاں سے نکالنے میں۔ 2013 سپٹمبر میں جب آپریشن کا آغاز ہوتا ہے، اور آج ہم 2016 کے آخر میں 2017 کے اول میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے۔ لیاری بھی نسبتاً جو ہے وہ اب سیف علاقہ مانا جانا لگ گیا ہے، اور لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہاں کا ریل اسٹیٹ کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں، وہاں کاروبار بھی چل رہا ہے، وہاں گوڈاؤنز بھی کھل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ پھر لیاری
کہ بالکل ساتھ ہی کراچی پورٹ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ ہے، اور اس کے ساتھ بہت بڑا فشریز کا کام بھی وہاں ہے. تو فشریز کی کہانیاں جو ہیں وہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، وہاں بدعنوانیوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، وہاں پر بطخ خوری کی کہانیاں ہمارے پاس آتی تھیں. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک 70-80% جو ہے وہ وہاں لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے، اور اب بھی جو باقی ماندہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسی طرح اگر آپریشن کو جاری رکھیں گی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کو میکسیمم ایلیمنیٹ کر دیں. اچھا، اس میں یہ بابا لاڈلا اور یہ بہت بڑے نام جو ہے یہ تو مارے گئے. ایک بہت ہی جو پرنسپل کیریکٹر تھا، جو اینکر تھا ان تمام چیزوں کا، عزیر بلوچ ہے، وہ گرفتار بتایا گیا جنوری میں، اور اس کے بعد سے مگر کوئی اس کے حوالے سے جو ڈسکلوجرز ہیں، اس کی جو فالو اپ انویسٹیگیشنز ہیں، اس کے اپنے کیسز جو ہیں، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملات کورٹ میں سبجوڈائز ہیں. ایک دفعہ کوئی جب اریسٹ ہو جاتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے. ظاہر ہے لا جو ہے وہ اپنا کورٹس آف ایکشن خود ہی اس کے خلاف لے گا، اور جو بھی واضح ثبوت کے ساتھ ان کو سزا دینی ہوگی اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کورٹ وہ سزا نہ دے. اچھا، یہ بتائیں کہ اب بھی جو لیاری میں پریزنس ہے، آپ نے بھی اشارہ کیا اور ظاہر انڈیپینڈنٹلی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بھی 20-25% اس قسم کا کام لیاری سے ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے کرٹیکل آپریشن کے باوجود بھی وہاں پر ایسے گروپ ہے جو آپریٹ کر رہے ہیں؟ کامران بھائی، جو 30-40 سال کا زہر اگلا ہوا وہاں پر ہے وہ 30-40 دنوں میں تو صاف نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 سال کے اندر بھی اگر یہ 70-80% سکسیس لے لی ہے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس میں پورے کراچی نے، پورے ملک نے سکون کا سانس لیا ہے. اور اسی طرح صرف لیاری نہیں ہے، ہم لیاری کی بات نہیں کرتے، ہم پورے کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی میں جو سینسٹیو ایریاز تھے، جو نو گو ایریاز تھے، کسی حد تک 70-80% ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ صفائیاں کر دی گئی ہیں. اب بھی کراچی میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں پہ لیگل امیگرنٹس بھی ہیں، جہاں پر طالبان کی موجودگی، جہاں پہ دوسرے داعش اور دوسروں کی موجودگی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہیں کہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر آپریشن جاری رہا تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ مکمل خاتمہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب احمد چنائے، سابق چیئرمین CPLC ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر ذکر بلاول بھٹو زرداری کا. جب سیاسی کیریئر شروع ہوا 2014 میں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے بڑے جلسے سے قبل اچانک خیال آیا کہ ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے. راتوں رات نہ ٹینڈر نہ کوئی پروسیس، کروڑوں روپے کے سرویلنس کیمرے خرید لیے گئے، اور جیسے ہی جلسہ ختم ہوا کباڑ خانے میں پھینک دیے گئے. بہت ہی دلچسپ خبر ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تیار کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کو کر لیں. قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو، 18 اکتوبر 2014 کو کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کا ہونے والا بڑا عوامی جلسہ، جسے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی ملکی سیاست میں باقاعدہ لانچنگ کا بھی نام دیا گیا. کہا گیا کہ اس موقع پر بلاول بھٹو کے لیے شدید سیکیورٹی خطرات تھے، اس لیے جلسے سے ایک دن پہلے 360 سرویلنس کیمروں کا ایک پورا یونٹ من پسند وینڈر سے خریدا گیا. محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت 12 کروڑ روپے کی ہونے والی اس خریداری کا نہ تو کوئی منصوبہ بنا اور نہ ہی کوئی ٹینڈر ہوا. ہزاروں کی قیمت والے کیمرے لاکھوں روپے میں خریدے گئے. اب ڈائریکٹر جنرل آڈٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں اس کو خلاف قواعد سیاسی نوعیت کی خریداری قرار دے دیا. حکومت سندھ کی کھٹارہ گاڑیوں کا یہ مرکز ہے، جسے ہم گاڑیوں کا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یہ 2 کنٹینر پھینک دیے ہیں. یہ کنٹینر 2014 میں بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی نگرانی کے لیے خریدے گئے کیمرے سسٹم کے کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہیں. یہ بھی کہا سکتا ہے کہ یہ خریداری حقیقت میں حکومت سندھ میں کرپشن اور مال مفت دل بے رحم کی ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن اس اسکینڈل کے بارے میں حکومت سندھ کیا کہتی ہے؟ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہوتا ہے جس میں یہ مختلف کارنرز پہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کس طریقے سے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اور سیکیور کرنا ہے اس پورے جلسے کو. اگر کس سے کوئی اعتراضات جو آئیں جو آپ کے بل میں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پورا پروسیجر جو کوڈل فارمیلٹیز ہے وہ پوری کی گئی ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کے لیے خریدے گئے کیمرے پچھلے 2 برس سے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسٹور روم میں بیکار پڑے ہیں، اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں سے کئی کیمرے غائب بھی ہو چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں. اب اگلی بار جب وہ پاکستان میں آئیں گے، ہوتا یہ ہے کہ بہت مختصر دنوں کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں کراچی یا لاہور، اکثر کراچی آتے ہیں،
پھر واپس چلے جاتے ہیں. اگر وہ ہوتے تو شاید یہ خبر دیکھتے, لیکن اس جلسے میں جہاں سے انہوں نے اپنے بھرپور سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا, ان کا وعدہ قوم سے یہ تھا. آپ کارکردگی دکھانی ہوگی, ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. میں حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے تمام نوکریاں کی اپلیکیشنز آن لائن بھی جمع کروائیں, تمام ٹینڈرز آن لائن بھی جمع کریں. ہر چیز کو شفاف بنانا ہوگا, بیوروکریسی کو اپنا انداز بدلنا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کے بہت اچھے خیالات تھے, اچھے جذبات تھے. پھر بلاول بھٹو زرداری کو ان ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا, حکومت سندھ کے انتظامی کاموں سے پیچھے ہٹا دیا گیا, سیاست کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا. وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے. سندھ میں نئے گورنر آئے ہیں, اس دفعہ نمائشی نہیں ہے, اس دفعہ غیر متحرک نہیں ہے, متحرک اور غیر نمائشی گورنر محمد زبیر نے آج حلف اٹھایا ہے. ان کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ادب و اداب سے شغف رکھنے والے پاکستانی فوج کے سابق میجر جنرل محمد غلام عمر کے صاحبزادے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کے بڑے بھائی, اور جناب منیر کمال جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین ہیں, ان کے بھائی محمد زبیر نے آج سندھ کے 32ویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. محمد زبیر نے جگہ لی ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کی, جو 2 ماہ تک سندھ کے گورنر رہے, اور اس تمام عرصے میں وہ شدید علیل رہے, بلکہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا اس وقت بھی علیل تھے, اور جس کی وجہ سے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ انہوں نے اس شخصیت کو جو کہ طویل العمر تھی اور شدید بیمار تھی, ان کو سندھ کا گورنر بنایا. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ سندھ میں گورنر ایک روایتی اور نمائشی گورنر نہیں ہوتا. سندھ کی مجموعی صورتحال کی وجہ سے شہری اور دیہی علاقوں میں جو سیاسی تقسیم ہے اس حوالے سے سندھ میں گورنر کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, خاص طور پر سندھ کے شہری مسائل کے حوالے سے, سندھ کے شہری نمائندگی کے حوالے سے سندھ کا گورنر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے یہ خیال کہ جناب سعید الزماں صدیقی کو جب سندھ کا گورنر بنایا گیا تو یہ لگا کہ وزیر اعظم نے یہ چیز فورگو کر دی ہے, اور اب وہ سندھ میں کسی قسم کا کوئی کردار گورنر کا نہیں چاہتے ہیں. لیکن سعید الزماں صدیقی صاحب کے انتقال کے بعد محمد زبیر کا انتخاب یقینی طور پہ وزیر اعظم نے انتہائی سوچ بچار کے بعد کیا ہے, اور اب باقاعدہ ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں کو, خاص طور پہ کراچی کو, حیدرآباد کو ترجیح دینا چاہتے ہیں مختلف حوالوں سے, جو یہاں پر ایک احساس سے محرومی ہے, یا جو کراچی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے پاکستان کی تجارت میں, معیشت میں, جہاں کا یہ ہب ہے. اور اس کراچی کو جو اس کا تجارتی قلب, پاکستان کا جو تجارتی قلب ہے, پاکستان کی معیشت کو 60% ریونیو دینے والے شہر کو, اس کی اپنی جو اس کا مقام ہے اس کے حوالے سے اس کو بہتر کیا جائے, یہاں کے حالات کو درست کیا جائے. اور یقینی طور پہ اس سلسلے میں جناب محمد زبیر کا بہت اہم کردار ہوگا, جو کہ ایک باقاعدہ کراچی آئٹ ہیں, ان کی پوری فیملی کراچی آئٹ ہے, ان کا دوسرا خاندان بھی کراچی والے ہیں. اور اس طرح سے یہ اچھی ابتدا ہوئی ہے سندھ میں گورنر ہاؤس میں, اور جناب محمد زبیر ایک مؤثر گورنر کی حیثیت سے کام بھی کریں گے. وہ مؤثر شخصیت بھی ہیں, ان کی بہت اچھی پی آر ہے, بہت اچھی شہرت ہے, ایک بہت اچھا ان کا ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک ایکسپیرینس ہے, اور خود حکومتی ایکسپیرینس بھی ان کا بہت اچھا ہے. بلاٹ لیس ان کا کیریئر رہا ہے, کبھی بھی ان پر کسی قسم کا الزام نہیں لگا ہے. محمد زبیر صاحب نے آج اپنے گورنر کا حلف اٹھاتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری بھی دی, اور پھر میڈیا سے بات بھی کی. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان, ظاہر ہے انہوں نے اتنا کانفیڈنس شو کیا ہے اور ٹرسٹ شو کیا ہے کہ جی مجھے سندھ کا گورنر مقرر کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہے اور جو سندھ کے عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پر پورا اترنے کی ضرور کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ محنت کے ساتھ. اور سندھ میں ایز اے ریپریزنٹیٹیو فیڈرل حکومت کے تمام وہ چیزیں جو میرا خیال ہے سندھ کے عوام محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے, وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی
کرپشن کو ناسور سمجھتے ہیں، کرپشن کو پاکستان کا اہم ترین مسائل میں سے ایک سمجھتے ہیں، کرپشن سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے بات چیت میں، ڈرائنگ روم میں۔ عملی طور پہ ایمانداری کی بات ہے، پاکستانی کچھ کرتے نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ اقوام جو کرپشن سے نفرت کرتی ہیں پھر وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ اکثر دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت یہ ماحول آ رہا ہے یورپ کے ملک رومانیہ میں، جہاں کرپٹ سیاستدانوں اور سرکاری حکام کی جیلوں سے رہائی کے حکم نامے کے خلاف بھرپور عوامی احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ رومانیہ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دراصل انہوں نے جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی تعداد ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو رہا کیا جو کہ وائٹ کالر کرائم میں تھے، مگر ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ اپنے سزا یافتہ کرپٹ ساتھیوں کو جیل سے رہا کرانا چاہتے ہیں، ابھی رہا ہوئے نہیں ہیں۔ مگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتے ہی رومانیہ کے دارالحکومت بوخارسٹ میں کل شام سے سرکاری دفتر کے باہر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ بھرپور مظاہرہ کیا انہوں نے، کئی شہروں میں رومانیہ کے ریلیز نکالی گئی، کئی مقامات پر پولیس کو آنسو گیس پھینکنا پڑا، لیکن رومانیہ والے سراپا احتجاج کرپشن کے خلاف بھرپور طریقے سے سڑکوں پہ نکل آئے اور دنیا کو دکھایا کہ اگر آپ کو کرپشن سے نفرت ہے تو اس طرح کا رد عمل کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور یہ دھچکا لگا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اس حکم کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کے 3 اہم ترین مشیران اور کئی معاونین خصوصی آج رخصت کر دیے گئے ہیں، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی جناب مراد علی شاہ اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے مضبوط ترین اور سب سے مؤثر ترجمان سے محروم بھی ہو گئی ہے۔ اس آج کے فیصلے کے نتیجے میں سندھ حکومت کے جو مؤثر ترین اور سب سے زیادہ مانے جانے والے مشیران جناب سید مراد علی شاہ رخصت ہوئے ہیں۔ ان میں مشیر اطلاع جناب مولا بخش چانڈیو، مشیر محنت جناب سینیٹر سعید غنی، مشیر قانون مرتضی وہاب شامل ہیں۔ یہ تینوں حضرات وہ ہیں جو حکومت سندھ کے معاملات پر، پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات پہ نہ صرف یہ کہ بڑھ چڑھ کر اپنی آواز بلند کرتے تھے، بلکہ یہ ایک مؤثر آواز ہوا کرتی تھی، اور ہر صورت میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت میں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے لحاظ سے یہ کافی موضوع شخصیات تھی، چاہے وہ مولا بخش چانڈیو صاحب ہو، چاہے سعید غنی صاحب ہو، چاہے مرتضی وہاب صاحب ہو۔ یہ تینوں شخصیات جو تھی یہ بہت مؤثر ترجمان تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس لیے بھی کہ یہ تینوں شخصیات جو تھی یہ ایک اچھی ان کی شہرت بھی تھی، ان کا امیج بھی اچھا تھا، یہ بولنے میں بھی مؤثر تھے، یہ دلائل بھی مضبوط لاتے تھے، لیکن اب جناب مراد علی شاہ اور سندھ حکومت ان سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سندھ کے صوبائی محکموں سے فارغ ہونے والے مشیروں میں دوسرے بھی مشیر ہیں جن میں اصغر علی جنیدو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اسپیشل اسسٹنٹس ہیں چیف منسٹر کے جو فارغ کر دیے گئے ہیں، جس میں نادر خواجہ، برہان چانڈیو، سید قاسم نوید، عمر رحمان ملک، بابر حسین آفندی، ذوالفقار علی بہن، اینتھونی نوید اور ڈاکٹر عبد القیوم سوبرو شامل ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ بہت اہم سیاسی کام بھی کرتے تھے، جس میں ڈاکٹر قیوم سوبرو شامل ہیں۔ پچھلے ہفتے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس سجاد علی شاہ نے مشیروں سے صوبائی محکموں کے قلمدان واپس لینے اور ان سے وزیروں کے برابر تنخواہیں، مرات اور اختیارات واپس لینے کا حکم دیا تھا۔ جناب چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے پرسوں کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا تھا کہ مشیروں کو وزیروں کی تنخواہیں، مرات اور اختیارات دینے پر FIR درج کرا سکتے ہیں۔ کس قانون کے تحت مشیروں کو وزیروں کے برابر تنخواہیں، مرات اور اختیارات دیے گئے؟
دوسری جانب یہ بات سامنے آئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے، سندھ حکومت کے ذرائع کہتے ہیں کہ آئین کی آرٹیکل 130(2) کے تحت وزیر اعلیٰ 5 مشیر کا تقرر کر سکتے ہیں، وفاق اور صوبائی سطح پر مشیر رکھ سکتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے رولز آف بزنس مشیر کو محکمے کا قلمدان سونپنے اور اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں رکھتے، گویا کہ جو اختیار لیا گیا ان معاملات میں وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے، کچھ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل مشیران رکھے جا سکتے ہیں آئین میں طے کی گئی حدود کے مطابق، لیکن ان کا منتخب ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے کہ جو مشیران ہیں وزیر اعلیٰ کے وہ منتخب اراکین ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، لیکن یہ صورتحال منون موجود نہیں ہے پنجاب میں، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 3 مشیران موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا، عرض کیا کہ یہ صورتحال بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل صورتحال ہے، کیونکہ یہی وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اکثر کیا ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی پیپلز پارٹی کا یا سندھ حکومت کے بارے میں کوئی بات کرنے والی ہوتا ہے یا کوئی موقف کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ فیصلے میرے محترم ججز کی خواہشات پر نہیں ہو سکتے۔ مشیر کا مقرر کرنا آپ کیسے غیر آئینی کہیں گے؟ جو ادارہ کا جہاں تک اختیارات ہیں اس اختیارات کی محدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بے انصافیاں کیسی ہوتی ہے۔ اس قسم کے سینسیٹیو فیصلے سوچ سمجھ کے کیے جانے چاہیے۔ ساری سختیاں، سارے قانون پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اگر چیف منسٹر کو آئین اور قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ تم اپنے پاور ڈیلیگیٹ کر سکتے ہو کسی کو نیچے، تو کسی اور کو کیا پوچھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ ایک قانون ہے، کوئی قاعدہ قرینہ ہوتا ہے، اس کو فالو تو کرنا چاہیے نا۔ سارے معاملات سے وابستہ لوگوں سے جج صاحب یہ تصور اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بے انصافیاں کیسی ہوتی ہے۔ اس قسم کے سینسیٹیو فیصلے سوچ سمجھ کے کیے جانے چاہیے۔ ساری سختیاں، سارے قانون پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اگر چیف منسٹر کو آئین اور قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ تم اپنے پاور ڈیلیگیٹ کر سکتے ہو کسی کو نیچے، تو کسی اور کو کیا پوچھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ ایک قانون ہے، کوئی قاعدہ قرینہ ہوتا ہے، اس کو فالو تو کرنا چاہیے نا۔ اب بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی رائے ضرور جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے سابق مشیر قانون جناب مرتضیٰ وہاب۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے بلایا۔ آپ سمیت آپ کے کئی ساتھی فارغ ہو گئے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ یہ غیر قانونی کام تھا، غیر آئینی کام تھا جو وزیر اعلیٰ سندھ یہاں کر رہے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو سندھ ہائی کورٹ حکم دے کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ کیا موقف ہے آپ کا؟ تھینک یو کامران صاحب، آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنا ورژن بیان کر سکیں۔ دیکھیے تھوڑا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے، میں بہت دور نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو۔ 2002 کی بات کرتے ہیں، جب یہ نئی اسمبلیاں پہلی بار آئیں تو فیڈرل گورنمنٹ بنی، تو اس فیڈرل گورنمنٹ میں شوکت عزیز صاحب آپ یاد کریں گے وہ مشیر خزانہ تھے، وفاقی مشیر خزانہ۔ سندھ کی بات کر لیں تو وسیم اختر صاحب جو تھے پہلے مشیر لوکل گورنمنٹ تھے، بعد میں وہ مشیر ہوم افیئرز ہو گئے۔ آفتاب شیخ صاحب تھے، سردار احمد صاحب تھے۔ آپ 2008 کی بات کر لیں تو سردار ذوالفقار کھوسا صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحب کے سینئر ایڈوائزر تھے۔ اور اگر 2013 کی بات کر لیں آپ تو ایون مراد علی شاہ صاحب جو ہیں جو آج چیف منسٹر ہیں وہ بھی کچھ عرصے تک مشیر تھے خزانہ امور کے اوپر وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب کے۔ تو یہ مگر اس وقت 18ویں ترمیم نہیں تھی؟ نہیں بالکل 2013 میں 18ویں ترمیم آ چکی تھی، 2010 میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی۔ اب 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 11 انٹروڈیوس کرایا گیا، جس کا بیسک آبجیکٹو یہ تھا کہ ایڈوائزرز کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی جائے۔ اچھا، اس پروٹیکشن کے بیسس کے اوپر آج کے جو معروضی حالات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، اور وہ خارجہ امور دیکھتے ہیں۔ سینیٹر بھی ہیں؟ نہیں سینیٹر نہیں ہے، وہ ان الیکٹڈ ہیں وہ، اور ان کا سٹیٹس منسٹر کا ہے، فیڈرل منسٹر کا ہے۔ آپ آ جائیے جام معشوق صاحب کے اوپر، مشیر ہیں وہ پولیٹیکل افیئرز کے، سٹیٹس ہے فیڈرل منسٹر کا۔ آپ آ جائیے محترم عرفان صدیقی صاحب کے اوپر، مشیر ہیں، سٹیٹس ہے فیڈرل منسٹر کا، محکمہ بھی ان کو دیا ہوا ہے۔ آپ آ جائیے امیر مقام صاحب کے پاس، وہ بھی مشیر ہیں۔ آپ نے خود پنجاب کی مثال دے دی، آپ نے تمام صوبوں کی مثال دے دی، تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام صوبوں کے اندر منوون ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وائی آل آف اے سڈن
وائی آل آف اے سڈن اس چیز کو کرٹیسائز کیا گیا, اس چیز کو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشیران تو آپ لوگ کئی سالوں سے ہیں, جی آپ میں سے کچھ لوگ, تو یہ اچانک اس وقت کیا ہوا ہے, دیکھیں یہ معاملہ کورٹ کے سامنے آیا ہے. دیکھیں آپ بات آپ کرتے ہیں کہ ایفیشنسی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. بلاول صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹیکنوکریٹس کو, پروفیشنلز کو اور پولیٹیشنز کو ملا کے ایک گورنمنٹ ایسی بنائیں گے جو کہ آگے کی طرف اس صوبے کو لے جا سکے. انہوں نے اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کیا, ہم لوگوں کو مشیر بنایا, پولیٹیکل لوگوں کو منسٹر کا سٹیٹس دیا, منسٹر بنایا. گورنمنٹ خوش اسلوبی سے کام کر رہی تھی, کہیں خامیاں تھیں, کہیں اچھے کام ہو رہے تھے, اینڈ وی ور موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. کیوں ایک دم سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم قانون کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو اختیار نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ رولز آف بزنس 1979 سے 1989 سے چیف منسٹر صاحب کو اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ ایڈوائزرز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, ایڈوائزرز کو ڈپارٹمنٹ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, اور ایڈوائزرز کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کورٹ کے اندر جو طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار کیا ہے کہ میں کسی بات سے اگریو دوں, میں ایک پٹیشن کورٹ لے کے جاؤں گا. کورٹ جو ہے وہ میری پریئر کلاس کو دیکھے گی اور اس پریئر کلاس کے اوپر فیصلہ دے گی. سو موٹا کام نہیں کر سکتا ہائی کورٹ. اس پریئر کلاس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, اس میں نہ چیلنج کیا گیا سندھ گورنمنٹ رولز آف بزنس کو, نہ چیلنج کیا آرٹیکل 130 آف دا کانسٹیٹیوشن کو, نہ چیلنج کیا گیا ایڈوائزرز ایکٹ 2003 کو. تو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ایسا کیا آل آف اے سڈن ہوا کہ یہ فیصلہ کرنے پر کورٹ کو جانا پڑا. نمبر 1. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کی طرف آپ آ جائیے, وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ پروفیشنلز کو, ٹیکنوکریٹس کو گورننس کی طرف آنا چاہیے. ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تنبیہ کر دی جاتی ہے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. جن صاحب نے میرے خلاف پٹیشن فائل کی, وہ صاحب میرے پاس آئے, اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ایس ایم لاء کالج کا پرنسپل متعین کر دیں. میں نے ان کو کہا میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا, فیصلہ جو ہے وہ بورڈ آف گورننس کریں گے. بورڈ آف گورننس نے فار دا فرسٹ ٹائم سندھ کی تاریخ میں ایک کرائیٹیریا متعین کیا جس کے تحت آپ لاء کالجز کے پرنسپل اپوائنٹ کریں گے. اس کرائیٹیریا میں پہلی بار یہ بات کہی گئی کہ ہر بندہ پرنسپل نہیں بن سکتا, کم از کم کوئی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور ہم نے منیمم لاء ماسٹرز کی ڈگری کو تجویز دیا. اس بات کو کورٹ میں یہ صاحب لے کے گئے, کورٹ کی اسی معزز ہائی کورٹ کی ایک معزز بینچ کے سامنے. جب انہوں نے اس کرائیٹیریا کو چیلنج کیا, اس معزز کورٹ نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا, ان کی بات کو رد کر دیا, اور اس کرائیٹیریا کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے. اس کے بعد یہ موصوف ہمیں کہتے ہیں کہ جی آئی ول ٹیک یو ٹو کورٹ اگین. ایک پٹیشن اور میرے خلاف فائل ہوتی ہے, ان کو ریلیف نہیں مل پاتی. اس کے بعد یہ دوسری پٹیشن میرے خلاف فائل کرتے ہیں, اور اس پٹیشن کے اندر ان کا پیور فوکس یہ تھا کہ جی میرا حق تھا پرنسپل بننے کا, مجھے پرنسپل نہیں بنایا گیا. یہ موصوف جو ہیں وہ پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کو. وہ پھر قسمت دیکھیں کہ اگست کے مہینے میں اسی کورٹ کے سامنے لگتی ہے جس کورٹ نے ان کی پہلے پروٹیسٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. انفارچونیٹلی اس دن کیس پروسیڈ نہیں ہوتا, اگلے ہفتے بینچ چینج ہو جاتی ہے اور یہ چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں چلے جاتا ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے. میرے بارے میں ایسے ایسے کامنٹس پاس کر دیے گئے, ایسے ایسے کامنٹس پاس کر دیے گئے. آپ کیسے اس بات کو متعین کر سکتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے؟ کیا میں لاء گریجویٹ نہیں ہوں؟ کیا میں بار ایٹ لاء میں نے نہیں کیا؟ کیا میں اس کورٹ کے اندر پریکٹس نہیں کرتا تھا؟ کیا میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ نہیں ہوں؟ میں 6 سال تک میں نے ان لاء کالجز کے اندر پڑھایا ہے, لیکن جسٹ بیکاز میں نے اس ویسٹڈ انٹرسٹ, وہ جو مافیا اس ملک میں بنی ہوئی ہے, اس صوبے میں بنی ہوئی ہے, اس مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, مجھے کورٹ لے جائے گی. اور مجھے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ پرنسپل کے اوپر کھڑا نہیں رہنا چاہیے. پرنسپل پہ کھڑے ہوگے تو تمہاری تضحیق کی جائے گی, پرنسپل پر کھڑے ہوگے تو تمہاری بے عزتی کی جائے گی, پرنسپل پر کھڑے ہوگے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے الزام تمہارے اوپر لگائے جائیں گے. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ آپ نے اپنا ایک کیس بیان کیا ہے, ظاہر کورٹ نے اس پہ ایک فیصلہ دے دیا ہے, لیکن یہ جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل معاملہ صرف مرتضیٰ وہاب کا نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کی طرف ایٹیٹیوڈ ہے جو عدالت کا ہے, اور یہ پورا معاملہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کی سیاسی پوزیشن کے لحاظ سے یہ ایک اینٹی عدالتوں کا رویہ جو ہے وہ جارحانہ رہتا ہے. منوان تو نہیں مگر لگ بھگ یہی باتیں ہیں جو آپ کے دوسرے تمام ساتھی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑا سیاسی معاملہ ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ کی جماعت کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف رہتی ہیں. دیکھیں میرے ساتھی یا میرے کولیگز نہیں کہہ رہے, آج آپ شہر میں باہر نکلے, لوگ بالکل کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر کوئی اور کیس پینڈنگ نہیں ہے.
ایک ہی کیس پینڈنگ تھا جو ان کو ویکلی بیسس پہ ہر دوسرے دن تیسرے دن سننا تھا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں, لیکن عدالت کا مجھے بڑا احترام ہے, میں عدالت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. عدالت نے فیصلہ دے دیا, 22 نومبر کو فیصلہ ہوا کامران صاحب. اس دن کے بعد سے نہ میں نے اپنا سرکاری دفتر استعمال کیا, نہ میں نے سرکاری گاڑی استعمال کی. دیکھیے بات آپ نے کی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اینٹی. دیکھیں انصاف صرف پیپلز پارٹی کے لیے یا اردو بولنے والوں کے لیے ہے, اور کسی کے لیے انصاف نہیں ہے. کسی کو سرتاج عزیز نظر نہیں آئیں گے, کسی کو امیر مقام صاحب نظر نہیں آئیں گے, کسی کو عرفان صدیقی صاحب نظر نہیں آئیں گے, کسی کو جام معشوق صاحب سمجھ نہیں آئیں گے. صرف نظر آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ نظر آتی ہے جو کہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, باتیں نہیں کرتی. ہم نے اپنے پرفارمنس سے, میں 2.25 سال وزیر رہا, مشیر رہا, ان 2.25 سالوں میں کامران صاحب میں نے بڑی ہمت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کام کیا. کوئی ایک الزام میرے خلاف لگا لیں کہ میں نے طاقت کو غلط استعمال کیا ہو, کوئی کہہ دے میں نے غلط اپوائنٹمنٹ کیا ہو, میں نے اس 2.25 سال کے عرصے میں ایک اپوائنٹمنٹ نہیں کیا. مرتضی صاحب اس میں بالکل ایک حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ہوئی. مولا بخش چانڈیو صاحب کی بات ہے, سعید غنی صاحب ایک ہارڈنڈ پولیٹیکل ورکر ہے, بڑی ان کی عزت ہے, چانڈیو صاحب کی بڑی عزت ہے. کامران صاحب میں آن ریکارڈ آپ کو کہتا ہوں کہ سعید غنی صاحب کو پیسے آفر ہوئے, جن لوگوں نے پیسے آفر کیے اور سعید غنی صاحب نے ان کو منع کیا, وہ کورٹ لے گئے ان کو. اور آج مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے محکموں میں بیٹھے ہوئے اور سعید غنی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. یہ بھائی کوئی پرنسپل ہونا چاہیے, کوئی ہم اصولوں کی بات کریں. یہ دیکھیں نا, میں نے عرض کیا نا کہ چانڈیو صاحب ہو گئے, سعید غنی صاحب ہو گئے, آپ خود ہو گئے, آپ بہتر ترجمان ہیں. آج تک کامران صاحب ابھی تک 22 نومبر سے پروپیگنڈا چل رہا ہے, میں نے ایک بار ٹی وی پہ آ کے کوئی سٹیٹمنٹ معزز عدالت کے بارے میں نہیں دیا, اور ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بات کر دی جاتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. It is baffling. لیکن یہ ضرور یہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کہ بیفلنگ کتنا بیفلنگ ہے, لیکن یہ ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو گورننس ہے, آپ کی جو حکومت کی ڈیلیوری ہے, آپ کا جو پبلک پرسیپشن ہے, جو عوام کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس کی وجہ شہر شہر, قریہ قریہ, سڑک سڑک اس کی گواہی دیتا ہے. اس لیے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو, اور ظاہر ہے جب عدالت کرتی ہے تو وہ تو درستی ہوگا, لیکن وہ آپ کو کبھی اگر ہمدردی مل سکتی ہو تو وہ آپ جیسے لوگوں کو بھی نہیں ملتی, چانڈیو صاحب کو بھی نہیں ملتی, سعید غنی جیسے زبردست پولیٹیکل ورکر کو نہیں ملتی ہے, پرنسپل لوگوں کو نہیں ملتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی اتنی خراب ہے. اور جب بھی کوئی کیس میں کیس جاتا ہے, وہ ترقیات کے حوالے سے ہوتا ہے, وہ میرٹ کے حوالے سے ہوتا ہے, وہ ساری قوم کورٹ کی طرف دیکھتی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ ہو. تو کہیں آپ لوگوں کی بھی بڑی شدید خامی ہے. دیکھیے کامران صاحب, ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ایک جمہوری دور میں رہ رہے ہیں. اگر ہم ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا ایک ہی بیرومیٹر ہے, وہ ہے الیکشنز. ہماری پرفارمنس سے سندھ کی عوام اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی 2018 میں ہم کو فارغ کر دے گی. بات یہ ہے کہ آپ بار بار ہماری پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, کیا سندھ کی عوام اس وقت سیٹسفائیڈ ہے جو جوڈیشل پرفارمنس ہے؟ میں بار بار, ہم اینٹی ٹیررزم میٹرز میں گورنمنٹ بڑی یکجوئی کے ساتھ کام کری تھی, میں بار بار میٹنگز میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ دیر ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبلٹی آف ججز آلسو ہو آر ناٹ پرفارمنگ. اور آج ہوا یہ کہ جو میں بات کر رہا تھا مجھے فارغ کر دیا گیا, باقی کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اداروں کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیو کا خیال رکھنا چاہیے. لانگ ٹرم آبجیکٹیو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم پروفیشنلز کو, پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ لے کر ایک ایسا گروپ بنائیں جو کہ بلاول صاحب کی رہنمائی میں اس صوبے کو, اس ملک کو آگے لے جا سکے. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو کم از کم اتنی امپارشیلٹی تو ہو کہ وہ پرنسپل جو ہے وہ پورے پاکستان میں فالو. مگر یہ تو بہرحال سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ابھی سپریم کورٹ ہے, آپ کے پاس ظاہر ہے سپیریئر کورٹس ہے. کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ ہم نے اپیل فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں, انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. بٹ دیکھیں میرا ایشو اس وقت یہ نہیں ہے, میرا ایشو یہ ہے کہ ہر روز صبح 9 بجے آپ ٹی وی لگائیں تو ٹکرز پہ صرف یہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ مرتضی وہاب صاحب نے یہ غلط کام کر لیا, سعید غنی صاحب نے یہ غلط کام کر لیا, مولا بخش چانڈیو صاحب نے یہ غلط کام کر لیا. ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, اگر سعید غنی صاحب لیبر ڈپارٹمنٹ کو امپروو کر رہے تھے, اگر میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ یا لا ڈپارٹمنٹ کو امپروو کر رہا تھا, یا اگر مولا بخش چانڈیو صاحب بڑا اسٹرانگلی سندھ حکومت کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, یہ ہمارا قصور ہے. اسی قصور کے اوپر ہمیں سزا دی جائے گی. آپ کوئی ایک اسپیسیفک الیگیشن کی بات کریں کہ میں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہو, میں نے کوئی غلط احکامات پاس کیوں, پلیز مجھے سزا دیجیے. لیکن ہم کوئی کام غلط نہیں کر رہے, ہم اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کالجز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے انٹر بورڈ میٹرک بورڈ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں سزا مل رہی ہے. اور جو لوگ تمام غلطیاں سالہ سال سے کر رہے ہیں,
ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. وہ مافیا مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب مرتضی وہاب. سابق مشیر قانون وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے ساتھ تھے. حکومت سندھ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. عدالتی حکم کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ سندھ کے اہم ترین مشیران معاونین خصوصی رخصت کر دیے گئے ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پنجاب کا, اور پنجاب میں ہمارا فوکس ہے وہاں کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ 250 ارب روپے سے بننے والا اورنج لائن. مگر اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہمیں تو صرف یہ ہے کہ اتنی توجہ غریبوں کے مسائل پر بھی دی جائے. اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے 250 ارب روپے کی بن رہی ہے اورنج لائن لاہور میں ہی, اور لاہور کے ہی سب سے بڑے گنگا رام اسپتال میں غریب مریض کس طرح سے سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بہت اچھی بات ہے. لاہور میں 250 ارب روپے کی لاگت سے اورنج لائن کا منصوبہ بن رہا ہے. یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی کہ اگر جو دوسرے اس سے بھی زیادہ اہم مسائل ہیں اور ایشوز ہیں جن کا تعلق غریب عام آدمی سے ہے اس پر بھی اتنی ہی توجہ ہوتی, تو یقینی طور پہ یہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ 250 ارب روپے کی لاگت سے اورنج لائن کا منصوبہ بن جائے. لیکن اسی لاہور میں پنجاب کے دارالحکومت میں صورتحال یکسر مختلف ہے. ایک طرف اورنج لائن جیسے منصوبے پر کام ہو رہا ہے, بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے, لیکن دوسری جانب جو پنجاب کا پورا بجٹ ہے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ اورنج لائن کے اس ایک منصوبے سے کہیں کم ہے. تقریباً 75 ارب روپے کم ہے پورے پنجاب کا ہیلتھ بجٹ. اور لاہور کے اندر جو سرکاری اسپتالوں کا حال ہے, یعنی کہ جہاں پر یہ اورنج لائن بن رہی ہے, سرکاری اسپتالوں میں لوگوں کو جس انداز سے اس وقت ٹریٹ کیا جا رہا ہے انہیں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے مختلف اسکینڈل جو ہیں روزانہ سامنے آتے رہتے ہیں, روزانہ ان اسکینڈلز کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن اور ان کا تعلق جو ہے, یہ جو اسکینڈلز کی ہم بات کر رہے ہیں لاہور کے بڑے بڑے اسپتالوں سے ہے. کبھی میو اسپتال سے کوئی خبر آتی ہے, کبھی جناح اسپتال سے کوئی خبر آتی ہے, اور کبھی سب سے بڑے گنگا رام اسپتال سے کچھ خبریں آتی ہیں. اسی جگہ پہ اسی شہر میں جو 250 ارب روپے کا ایک منصوبہ بن رہا ہے, وہ اسپتال جہاں پہ روزانہ ہزاروں غریب جاتے ہیں بلکتے ہوئے, لاہور کے انتہائی مفلس جاتے ہیں, وہاں پر کیا ہو رہا ہے لاہور کے اندر ہی اس صحت کی, سرکاری صحت پہنچانے والے اداروں کی, اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے, یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی کی اس خصوصی رپورٹ میں. لاہور کی میٹرو بس کا پہلا سٹاپ شادرہ اسٹیشن. اس شہر کا یہ وہ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے جس کا حکومت پنجاب ذکر کرتے نہیں تھکتی. باقی ملک سے کوئی پہلی بار لاہور گھومنے آئے تو اس کے لیے میٹرو بس میں ایک بار سفر کرنا لازمی سا ہو گیا ہے. 20 روپے کا ٹکٹ لے کر چڑھیں تو اندر عموماً خاصا رش ملتا ہے, اکثر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. حکومت پنجاب نے تمام تر مخالفت اور تنقید کے باوجود یہ منصوبہ 11 مہینوں میں مکمل کر کے دکھایا. آج کوئی 20 لاکھ لوگ روزانہ میٹرو بس پر سفر کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جب یہ پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ اورنج لائن ہو یا پھر یہ میٹرو لائن, تو بہت تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے, کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب یہ پروجیکٹس بن جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. جو میاں شہباز شریف نے تو میاں نواز شریف نے لوگوں کو اتنی سہولتیں دے دی, اردو بہت دے دی. اور سب سے بڑی سہولت کیا ملی ہے؟ سب سے پہلے میٹرو لوگوں کو, ماڑیوں کو, غریبوں کی یہ بہتری ہوئی ہے. کھاتا کون نہیں ہے یہ بتائیں, اگر یہ کھاتے ہیں نا تو یہ لگاتے بھی ہیں, غریبوں کو, یتیموں کو اوپر سے دیتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ. میٹرو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات, آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کوئی آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی, مجبوراً وہ آپ کو کبھی اس ہاسپٹل میں بھیجیں گے, کبھی کسی ہاسپٹل میں بھیجیں گے. وہ یہ کریں گے ہی نہیں کہ آپ کو وہیں پہ آپ کا علاج کریں. لاہور میں 6 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں. انہی میں سے ایک سر گنگا رام ہسپتال ہے جہاں میرا بھی جانا ہوا. اس وقت ہم گنگا رام ہسپتال کے میٹرنٹی وارڈ میں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بستر پر کئی مریض ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس وارڈ کی انچارج. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام؟ ڈاکٹر سعدیہ. یہ بتائیں ڈاکٹر سعدیہ کہ اس وقت کوئی 13 بیڈ مجھے نظر آ رہے ہیں اور آن ایوریج 2 3 یہاں پہ فل ٹرم خواتین ہیں. ایگزیکٹلی.
ये नॉर्मल है आपके वार्ड के लिए? जी बिल्कुल सेम सिचुएशन ये रहती है. टोटल नंबर ऑफ बेड 13 है और ये हमारा मेन वार्ड एमरजेंसी में है जहाँ पे एंटीनेटल पेशेंट जो लेबर में है जिनका सिजेरियन सेक्शन होना है वो इधर एडमिट होते हैं. ऑल आर एडमिटेड पेशेंट और एवरेज एक बेड पे 4 पेशेंट्स हैं और ऑल पेशेंट ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट इज़ इन लेबर इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ऐसे में मरीजों पर क्या गुजरती है? अब मेरी बहू का सुबह का बच्चा मार गया बेटा जगह की वजह से. मार गया बच्चा. इतने हम लोग परेशान है. इस तरह कैसे बंदा किस तरह करे कि अब देखो नहीं बच्चे की डेथ हो गई है? हाँ जी पेट में बच्चे की डेथ हो गई है. यहाँ आने के बाद या आने से? नहीं इधर ही आ गई है. अस्पताल में सहूलियात हों तो ये जानें ज़ाया होने से बचाई जा सकती हैं. कुछ ऐसी ही अबतर सूरत हाल यहाँ के ICU वार्ड की है जहाँ वेंटिलेटर ना होने की वजह से मरीज जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं. गंगाराम हॉस्पिटल में 1000 बेड है और उनके मुकाबले में इधर 50 वेंटिलेटर होने चाहिए थे. 5 वेंटिलेटर. क्यों ये अब तक इस तरह क्यों है? हुकूमत की गलत तरजीहात. 29 अरब रुपए की मुल्तान की मेट्रो का प्रोजेक्ट, 30 अरब रुपए का लाहौर का मेट्रो का प्रोजेक्ट, 200 अरब रुपए की ऑरेंज लाइन मेट्रो, लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल में कोई मेट्रो किसी ICU के लिए पैसे नहीं. तो हम मिल बैठ के कोई अच्छा रास्ता क्यों? डॉक्टर्स कहते हैं कि हुकूमत अपनी नाअहली और गफलत छुपाने के लिए मुसलसल मेडिकल कम्युनिटी को निशाना बना रही है. आगे चलते हैं. अगर इन्होंने तय कर लिया कि बाबुओं से इलाज करवाना, मरीज दिखाने हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. फिर तो हम ये कहेंगे भी ठीक है. अगर आपने फिर इस तरह से हमारी प्रोफेसर साहिबान की तजलील करनी है तो फिर हम सबको कह देंगे कि जनाब हम यकमुश्त जाने के लिए तैयार हैं, आप इन बाबुओं को ला के इलाज मालदा शुरू कर लें. और ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं. हम इस पे बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल हैं और हम इंशाल्लाह आवाम के पास जाएंगे कि डॉक्टर्स में बढ़ता हुआ गम और गुस्सा और लाहौर के हस्पतालों की हालत ज़ार. ये सारी सूरत हाल हमने पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के सामने रखी. एक तनकीद हम बार बार सुनते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ऑरेंज लाइन पे इतने अरबों रुपए लगा रही है, लेकिन अगर सिर्फ हम लाहौर के हॉस्पिटल्स लें, 6 टीचिंग हॉस्पिटल्स, उनकी सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है अभी तक? हमने लाहौर में कई छोटे अस्पताल बनाए हैं. मियाँ मीर, दुरोगा वाला, समनाबाद, सब्जादार, बेदिया रोड. अगर आप कभी इत्फाक में जाके देखें वो आउटसोर्स किया. रायविंड, मनावा में अस्पताल बन रहा है. शादरा में नया अस्पताल बनाया. पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया. 300 बेड हमने सर्विसेज में किए. शेख ज़ैद में 200 बेड किए. चिल्ड्रन की कैपेसिटी हमने 120% बढ़ा दी. अब चिल्ड्रन जाएँ 600 बेड जो 1200 बेड पे चला गया. LGH का न्यूरो साइंस टावर बनाया. न्यूरो से टावर बनाया. अच्छा अब उसके साथ लाहौर में एक सवाल है जी आप बड़ा अस्पताल नहीं बना रहे? नहीं. अब हम साई वाले 500 बेड का बना रहे हैं अच्छे का. अब मुजफ्फरगढ़ में हमने तैयब अर्दगान 250 बेड का नया शुरू कर दिया है. अब डेरा गाजी खान में 500 बेड का बन रहा है जो एक साल में मुकम्मल होगा, जो पिछले साल के शुरू में 500 बेड का वहाँ पे बना रहे हैं. बहालपुर का कार्डिक सेंटर, उसका किडनी सेंटर, रहीमियान का मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मुल्तान में किडनी सेंटर को मुकम्मल किया है. इधर अगर आप जाएं गुजरांवाला, सियालकोट, दोनों जगह 500 बेड के नए अस्पताल बन रहे हैं. तो हम थोड़ा सा काम को लाहौर से फैला रहे हैं. जब ये अस्पताल एक सवा साल में तैयार होगा, अमला वहां पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो लाहौर का लोड है ना आपका कम होगा, क्योंकि लाहौर में आधे से ज्यादा लोड बाहर का आ रहा है. डिस्ट्रिक्ट तहसीलें बेहतर होंगी, BHU RCU बेहतर होंगे. कम हो या ज्यादा हो इस पर बिल्कुल बहस हो सकती है. मैं बिल्कुल नहीं कहता 1 साल में हम 100% कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर की तैनाती, दवाई, नज़ला, जुकाम, बुखार वो कस्बे लेवल पे हो, इस पर कई साल का मेहनत है हमारी. और इंशाल्लाह इस साल हम बेनिफिशियरी होंगे. कई चीजें हमने कामयाबी की है, कई चीजों में भी कर रहे हैं हम. आपने बात की पहले के बाहर से भी आप इनपुट ले रहे हैं. टर्किश टीम एक आई हुई है आपके हॉस्पिटल्स को देख रही है, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? निज़ाम में खराबियां तो हैं. एक तो लोड, मैं फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा आबादी का डिजीज़ लोड बहुत है. मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं. एटीट्यूड्स इशू भी बाज़ सामने आते हैं. और फाइनेंशियली हमें बिल्कुल चीज़ों को और डालना पड़ेगा. और मैं बताऊँ अगर हम हकीकत का इदराक नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि सब अच्छा है, तो निज़ाम नहीं कभी ठीक हो सकता. किसी को तो वही कहना है कि निज़ाम ठीक नहीं, इसको बेहतर करना है. वो चैलेंज को हमने कबूल किया है. पहले ने भी बहुत अच्छा किया, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत बेहतर करके जाएंगे. हमारी जहाँ डॉक्टर्स से बात हुई है, लोगों से बात हुई है हॉस्पिटल्स में, एक बेचैनी है जो बढ़ रही है कि जो गवर्नेंस है हेल्थ सेक्टर की वो ठीक नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है. जूनियर लोग जो हैं, अनक्वालिफाइड लोग जो हैं, वो डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं. एक तो ये बात ऐसी नहीं है, मैं इसको थोड़ा करता हूँ. देखिए हेल्थ जो है ना, ये काफ़ी एस्पेक्ट्स पे मुश्तमिल एक पूरी बिल्डिंग है. डॉक्टर का इसमें एक वाइटल रोल है, नर्स का एक वाइटल रोल है, पैरामेडिक का एक वाइटल रोल है. डॉक्टर ने ऑपरेट करना है, मेडिसिन देनी, उसका देना है. ब्रिक एंड मॉर्टर का डॉक्टर साहब से कोई ताल्लुक नहीं है. प्रोक्योरमेंट का डॉक्टर साहब से कोई ताल्लुक नहीं है. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का डॉक्टर साहब से कोई ताल्लुक नहीं है. फार्मासिस्ट मेडिसिन का कोई ताल्लुक नहीं है.
مینجمنٹ سسٹم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پلاننگز، ایڈمنسٹریشن، اس کا ڈاکٹر صاحب سے کوئی تعلق نہیں. ویسے 99.99% پرنسپل صاحبان 100%، ایم ایس صاحبان 100%، ای ڈی اوز 100%، سارے ڈاکٹر ہیں. تو صرف 2 انجینئر ہیں جو ساتھ کام کر رہے ہیں. بٹ یہ جو میڈیکل کمیونٹی ہے دے فیل ایلینیٹڈ، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لے جا رہا بلکہ الٹا ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میڈیکل اس لیے نہیں کو کہہ سکتے، اس پنجاب کا ہر پروفیسر، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پرنسپل، ایم ایس ایسوسیشنز، سب سے مشورے کے بعد ہم کام کرتے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر ذکر کریں گے پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے کرتے دھرتوں کی ترجیحات کے حوالے سے. ایک بار پھر لاہور کا اورنج لائن منصوبہ 250 ارب روپے کا منصوبہ ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پوری پاکستان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ کیا ہے؟ وہ بجٹ ہے تقریباً، اس کا خرچہ اتنا ہے جو 1 کلومیٹر کا خرچہ ہے. اورنج لائن بنانے کی جو لاگت ہے پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی پوری وزارت کا، پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے پورے شعبے کا وفاقی بجٹ میں اتنا ہی حصہ ہے. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. انتہائی تلخ حقیقت ہے کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے، کسی بھی ایسے ملک کے لیے جو کہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور یہ سامنے آئی ہے سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران، جس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کا کل بجٹ جو ہے وہ تقریباً 7.5 ارب روپے کے قریب ہے. جو 7.5 ارب روپے کا بجٹ ہے پوری پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کا. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں 5 ارب اور تقریباً 70 کروڑ روپے تنخواہوں اور پینشنز میں چلے جاتے ہیں، جبکہ 1 ارب اور کچھ کروڑ روپے جو ہیں وہ اخراجات پر خرچ ہوتے ہیں. جبکہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے، پوری گورنمنٹ آف پاکستان نے کل ملا کے 6.5 کروڑ روپے رکھے ہیں. R&D کے لیے وزارت سائنس کے پاس 6.5 کروڑ روپے ہوتے ہیں پورے پاکستان کے لیے، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ ہے پورے پاکستان کا. اسی پاکستان میں بن رہا ہے اورنج لائن کا منصوبہ. 250 ارب روپے سے اورنج لائن کا منصوبہ بن رہا ہے، اور اگر اس کو جوڑا جائے تو تقریباً 1 کلومیٹر اورنج لائن کے منصوبے پہ جو لاگت آئے گی وہ اس سے زیادہ ہے جو پورے پاکستان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو وزارت ہے اور اس کا جو بجٹ ہے، اور اسی بجٹ کے اندر موجود ہے پورے پاکستان کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے 6.5 کروڑ روپے. یہ ہے ترجیحات کا عالم. یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں ہی ایوان صدر کے اخراجات اس سال جو ہیں وہ 86 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. جی ہاں، ایوان صدر کے، وہ صدر جن کا جو کہ ایک نمائشی عہدہ ہے، مگر ان کے سالانہ اخراجات جو ہیں وہ 86 کروڑ روپے ہیں. پھر یاد دلا دیں کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ 6 کروڑ روپے ہے. وزیر اعظم کے دفتر کے لیے 84 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس بجٹ پہ، کیونکہ یہ دفتر کو چلانے کے لیے ضروری ہے. ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے تنخواہوں اور پینشن سے نکال کے تقریباً 1 ارب روپے کچھ بچتے ہیں، اور 6.5 کروڑ روپے بچتے ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. اس حوالے سے یہ بات بھی آپ کے شاید علم میں ہونا چاہیے کہ جو تحقیقات کے لیے 56 کروڑ روپے رکھنے کی درخواست کی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس بجٹ کے بننے سے پہلے، اس میں سے یہ 6.5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، اور یہ 56 کروڑ روپے رکھنے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین نے کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے بحث کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو انکشافات کیے وہ پوری قوم کے لیے بہت ہی غور طلب ہیں. سائنسی تحقیقات کے لیے موجودہ بجٹ سے 10 گنا زیادہ رقم چاہیے، لیکن کوئی نہیں سن رہا. حکومت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. پاکستان سائنس اینڈ ریسرچ کے میدان میں نچلے ترین یعنی 87ویں نمبر پہ چلا گیا ہے. پاکستان کے سائنسداں بدل ہو کے دوسرے ملک کا رخ کر رہے ہیں. جناب تنویر حسین نے بقول اس میڈیا رپورٹ کے کہا خدارہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ بڑھانے میں مدد کریں. لیکن اس کی مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب رانا تنویر حسین نے، جو وفاقی وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے. رانا تنویر صاحب، آپ نے یہ تمام گفتگو کی ہے اور یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہوا ہے، پوری قوم کے لیے سوچنے کی بات بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ حکومت کی ترجیح کیوں نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور جو اس سے منسلکہ امور ہیں؟ کیونکہ ترقی کی شاہراہ تو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نکل رہی ہے، ساری دنیا اسی سے ترقی کر رہی ہے. ہم نے اس کو بالکل پشت پر ڈال دیا ہے.
کامران صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے کیسے موضوع پہ بات شروع کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکنامک پروگریس ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک ہے، اور آپ کے اپنے ریمارکس میں یہ بات بھی آپ نے کی، لیکن میں اس میں گزارش کروں کہ کچھ ماضی میں تو ایسے حقائق تھے، لیکن اس حکومت کے دور میں ایسی حقیقت نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو منسٹری کے جتنے بھی ادارے تھے وہ کتنے زیادہ فعال نہیں تھے، کوئی فنکشن نہیں کر رہے تھے، حالانکہ بڑے زبردست ادارے ہیں ہمارے پاس، پی سی ایس آئی آر ہے، پی ایس کیو سی ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے، بہت سارے ریسرچ کے ادارے ہیں، کوئی 14 کے قریب، لیکن ہم نے ان کو فعال کیا، ان کی ایفیشنسی بڑھائی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور جہاں تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی اس پہ میں گزارش کروں کہ بات ٹھیک ہے کہ بجٹ کم ہے، لیکن جب ہم نے گزارش کی حکومت سے کہ ہمیں بجٹ دیا جائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ ابھی جی ڈی پی کا 0.29% ہے جو دنیا میں 87 نمبر پہ ہم ہیں، اور جہاں لوگوں کا 4% ہے جی ڈی پی کا، یا 3% ہے، 2% ہے، تو ہم نے ایک پروگرام، اس گورنمنٹ نے پروگرام چاک آؤٹ کیا، ایک روڈ میپ اس میں لیا کہ ہم اس کو 2018 تک اس کو 2% جی ڈی پی تک پہنچائیں گے، اور وہ ایسی میٹنگ جس کا پالیسی میکنگ کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک پی سی ایس ٹی کے ہمارا ادارہ ہے، وہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی 14 سال بعد ہم نے میٹنگ کی ہے، میں نے میٹنگ کی ہے آفٹر 14 ایئرز، جو پالیسی کے لیے ایجنڈا بناتی ہے پرائم منسٹر کی اپروول کے لیے، تو اس قسم کے حالات واقعات تھے، تو ابھی جب ہم نے گزارش کی کہ R&D میں ہم نے کام کرنا، ہمیں پیسے دیے جائیں، جو آپ نے ذکر کیا کہ 10 گنا ہم نے پیسے مانگے، تو گورنمنٹ نے کہا ہم 10 گنا آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن پیسے آپ اس پہ کچھ ریسرچ کر کے دکھائیں، تو پھر ہم نے اپنی کیپیسٹی رانا صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ وفاقی کابینہ کے رکن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں جو سننے والے ہیں وہ سن لیں گے، آپ نے کہا 0.29% آف دا جی ڈی پی ہم نے رکھا ہے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے، 6 کروڑ روپے وجہ طور پہ اس پہ اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پوری صورتحال پہ مطمئن ہیں، ہم اس کو پھر فردر ڈیبیٹ نہیں کریں گے۔ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ میں مطمئن نہیں ہوں، نہ اس پہ گورنمنٹ مطمئن ہے، کیونکہ ہماری کیپیسٹی جو ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقائق پہ ہے، کیونکہ پیچھے جو آتا رہا ہے میں نے وہ بات بتائی ہے 0.29%۔ سر پیچھے تو ابھی 4 سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت کو 4 سال ہو گئے۔ نہیں 4 سال، جی 4 سال میں ابھی بتا رہا ہوں نا، ابھی 4 گنا اس کو ہم نے کیا ہے، جو ہمارے فائنانس منسٹر نے اس کو پچھلے بجٹ میں، اب اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ کیا ابھی یہ 4 گنا کر دیا، تو یہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو تھا 1.5 کروڑ روپے تھا پورے پاکستان کا، اب 4 گنا کر کے 6 کروڑ کر دیا۔ نہیں، یہ آپ کا فکر درست نہیں ہے، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن میرا حال ہے یہ کوئی شاید 25 کروڑ کے قریب ہے، 4 گنا جب ہم نے کیا اس کو، یہ میں فکر آپ کو، یا اس سے بھی زیادہ ہو، میں ایگزیکٹ فکر اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن 4 ٹائمز کیا، اور یہ کہا گیا، اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا 3.5 سال کی، میں اس پہ صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جب یہ پورٹ فولیو ملا ہے اس کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، تو یہ پہلا بجٹ آیا جس پہ میں نے تھوڑا بھاگ دوڑ کی کہ ہمیں پیسے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے دیے جائیں، اور انہوں نے ہمیں رسپونڈ کیا پازیٹیولی اور کہا کہ ہمیں جتنے پیسے اگر یہ خرچ آپ کریں گے 30 جون تک اس سال، تو ہم اس سے بھی آپ 10 گنا مانگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ دیں گے، جو فیکٹ ہے۔ اور ہمارا اگر آپ دیکھیں گے پروگرام، تو اس میں ہم نے اس کو 3% جی ڈی پی کے لے کے جانے کا ایک پروگرام بنایا ہے، 3%۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ کے اپنے ریمارکس تھے وہ 100% یہی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت ہی اہمیت ہے، اور ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے، آپ مطمئن، تو میں کس طرح آپ کو کہوں مطمئن ہے کہ یہاں ٹیکنالوجی پارک جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کسی ایران میں، ٹرکی میں، ملیزیا میں، کوریا میں 40-50 100 کے قریب ہے، ہمارے پاس ابھی ایک ہم نے شروع کیا اس گورنمنٹ نے، اور 4 جو ہیں ان کے PC1 بن چکے ہیں، تو اس پہ ہم فوکس کیا ہے۔ لیکن یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے کہ اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کیسے رانا تنویر صاحب جب آپ اپنے بجٹ کا 29% جو ہے وہ اس مقصد کے لیے مختص کریں گے، اور بچے گا کیا آپ کے پاس؟
کامران خان میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے 1.5 سال میں بے انتہا اس پہ فوکس کیا. اگر ایک ایک ادارے کی کارکردگی اگر کبھی ٹائم ہو تو مجھے بلا لیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح پی سی ایس آئی آر کو کس طرح فعال کیا ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کس طرح کی ہے. بہت اچھی بات ہے, پہلے کیا تھا, بہت اچھی بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, شروع کیا ہے. ایک موٹا سا فیکٹ ہے, بہت شکریہ, بڑی نوازش. ایک موٹا سا فیکٹ ہے کہ پوری سائنس آف ٹیکنالوجی کا حکومت پاکستان کا یعنی کہ پاکستان کا بجٹ ہے کل ملا کے تقریباً 7 ارب روپے. ایک منصوبہ بن رہا ہے اورنج لائن کا, اس کی لاگت آئے گی 250 ارب روپے. 1 کلومیٹر اورنج لائن تقریباً بنے گی 9 ارب روپے کی. تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر اس محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اس کا کثیر جو وہ ہے بجٹ وہ جائے گا پینشنز میں اور تنخواہوں میں, اور پھر اس میں سے بچیں گے کوئی 6 کروڑ روپے جس سے پوری سائنس اور ٹیکنالوجی پورے پاکستان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے گی یہ وزارت. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, متحرک وزیر اعلیٰ ہیں لیکن وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں جاتے. 100 اجلاس ہوتے ہیں تو 6 میں جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ دوسرے اراکین جاتے ہیں نہ ہی ان کے وزراء جاتے ہیں. لیکن اس صورتحال کا جناب شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے آج ہی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ روز ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف شاید سب سے متحرک وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں, لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے. حالات میں کہیں بہت زیادہ کمزوری ہے, جس میں ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف صوبائی اسمبلی کو اور خاص طور پہ کابینہ کے فورم کو بہت زیادہ وقت نہیں دیتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی صوبائی اسمبلی میں حاضری محض 6% ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب دیگر 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں غیر حاضری میں پہلی پوزیشن پر ہیں. اس کا اثر یہ بھی ہے کہ پنجاب میں کیونکہ وزیر اعلیٰ 100 میں سے صرف 6 اجلاس میں آتے ہیں, ان کے وزیر بھی نہیں آتے اور پھر دوسرے اراکین بھی نہیں آتے. لیکن دوسرے صوبوں کی صورتحال مختلف ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ ظہری کی حاضری 82% ہے, صوبائی اسمبلی میں موجود رہتے ہیں. سید مراد علی شاہ صاحب کی حاضری 78% ہے, وہ بھی صوبائی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں. جناب پرویز خٹک صاحب کی حاضری 45% ہے, وہ اکثر موجود ہوتے ہیں. اور جناب شہباز شریف کی حاضری محض 6% ہے. اور یہی ہے کل انکشاف جو ہم نے اپنے اس پروگرام میں کیا تھا. یہ بات بہت پریشان کن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف پنجاب اسمبلی میں حاضری کے لحاظ سے یعنی کہ غیر حاضری کے معاملے میں اس وقت پہلی پوزیشن ہے پورے پاکستان میں. گزشتہ 100 اجلاسوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف محض 6 دن پنجاب اسمبلی کو انہوں نے رونق بخشی اور 94 دن وہ غیر حاضر رہے. پنجاب کی 42 رکنی کابینہ 33 پارلیمانی سیکرٹریز کی موجودگی کے باوجود پنجاب اسمبلی میں اراکین کی حاضری کی تعداد 25% ہے. یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب چیف منسٹر نہیں آتے, شہباز شریف صاحب نہیں آتے, دوسرے اراکین بھی نہیں آتے, جس کی وجہ سے کمپلیٹلی انیفیکٹو ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی. کل ہماری یہ جو کاوش تھی کچھ کام آئی ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی میں اراکین کی غیر حاضریوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے, لیکن آج کے دن بھی پنجاب کے 33 میں سے صرف 14 وزراء اسمبلی میں آئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حاضری رجسٹر میں روزانہ تقریباً 200 اراکین کی حاضری ہوتی ہے, لیکن کورم کے لیے 93 ارکان موجود نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ اراکین حاضری لگا کے فوری طور پر رفو چکر ہو جاتے ہیں یا ان کی جگہ یہ کام کوئی اور دکھا جاتا ہے. اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے آج پنجاب اسمبلی کے چیف وپ رانا محمد ارشد سے کہا ہے کہ وہ ہر روز اراکینی اسمبلی کے حاضری کی رپورٹ ان کو بھجوائے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھجوائیں. بتایا جائے کہ وزراء پارلیمانی سیکرٹریز اور ایم پی اے ایوان میں بیٹھے یا حاضری لگا کر گئے. مسلم لیگ نون کے غیر حاضر اراکین پنجاب اسمبلی کا ٹریولنگ اور ڈیلی الاؤنس ان کا روک دیا جائے. اور پھر چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ غیر حاضر رہنے والے مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اراکین کو آئندہ ایم پی اے نہ بنایا جائے. لیکن ایک اس کا تیر بہدف اس کا نسخہ ہے, اس کو حل کیا جا سکتا ہے کہ خود شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی میں جانے لگے. روز نہیں جا سکتے تو اکثر جانے لگے, اور اس کے باوجود بھی نہ جا سکے تو کم از کم بار ہی جایا کریں. لیکن 6 بار 100 اجلاس میں جائیں گے تو پھر آپ کے نیچے والے یہی کریں گے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے لاہور میں ہمارے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی نے. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب. پنجاب اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایسا لگتا ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے لیے اہمیت نہیں ہے, پھر ان کے وزراء کے لیے اہمیت نہیں ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ایم پی ایز جو ہیں مسلم لیگ نون کی ان کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے.
جی بالکل خان صاحب، آپ نے درست فرمایا ہے کہ اہمیت جو ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اب چوتھا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے. پچھلے 3 جو پارلیمانی سال گزرے اس میں 139 مرتبہ جو ہے کورم کی نشاندہی کی گئی، جس میں سے 20 مرتبہ جو ہے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. اور ابھی جو پچھلے یہ موجودہ اجلاس جو رواں اجلاس چل رہا ہے، اس کو یہ 23 تاریخ کو شروع ہوا تھا پچھلے ماہ کی، اور اس میں بھی 12 مرتبہ کورم کی نشاندہی کی گئی اور 2 مرتبہ جو ہے اجلاس کو باقاعدہ ملتوی کرنا پڑا، چونکہ اراکین کی تعداد پوری نہیں ہو سکی تھی. 93 اراکین چاہیے. اس میں اگر میں آپ کو بڑا رف سا فگر دے دوں تو 33 وزراء ہیں صوبائی اور 40 کے قریب کمیٹیوں کے، قائمہ کمیٹیوں کے اور دیگر کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پارلیمانی سیکرٹریز کی تعداد ہے 35. یہ کل ملا کر 110 ہوتے ہیں، جبکہ کورم پورا کرنے کے لیے جو ہے صرف اور صرف 93 اراکین جو ہے درکار ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پورے نہیں ہوتے. آج بھی 150 اراکین آئے اور ہاؤس کے اندر تقریباً 20 سے 22 لوگ موجود رہے. آج کی حاضری جو ہے وہ دی ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو پہنچائی گئی ہے. کیا ہوا ہے ابھی آج یہ چیف منسٹر صاحب نے کیا کچھ اس کے لیے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کچھ انہوں نے اس کے لیے واقعی کوئی سیریس میجر سجیسٹ کیے ہیں، کوئی ایکشن لے رہے ہیں وہ؟ جی بالکل، انہوں نے کہا جی کہ جو بھی وزراء اور اراکین اسمبلی جو ہیں، جو اسمبلی میں حاضری لگا کر بھی اور اجلاس کے اندر یعنی ایوان کے اندر نہیں بیٹھیں گے، ان کو TADA جو ہے ان کا بند کر دیا جائے گا، اور ان کو صرف جو تنخواہ ہے وہ قوانین جو ہیں اسمبلی کے اس کے مطابق ان کو صرف تنخواہ دی جائے گی. اسی طرح قائمہ کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں 40 کے قریب، ان کو بھی یہی رول کیا ہے. اور جو خواتین ہیں ان کے خلاف جو ہے، ان کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ان کو جو جب ٹکٹ کی باری آئے گی پارٹی کے اوپر، جب انتخابات کی باری آئے گی تو ان کو جو ہے وہ چیک کر کے پھر دیا جائے گا. تمام کی انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ سختی سے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اب حاضری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو بھجوائی جائے گی شام کے وقت، اور وہ چیک کریں گے اور اگلے دن ڈے ٹو ڈے بیسس پر وہ انسٹرکشنز اس پہ ایشو کریں گے، ان پہ ہدایات جاری کریں گے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو بھی اور وزراء کو بھی کہ وہ پہنچیں. اسی طرح کا حال جو ہے وزراء کا ہے سیول سیکریٹریٹ میں کہ وہاں پہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں، تو سائلین ان کو کہاں پر ملے، سوائے چند ایک وزراء جو 2-4 لاہور کے ہیں یا کو باہر سے ہیں جن کا گھر GOR سے باہر ہے وہ تو مل لیتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں بیچارے سارا دن سائلین وہ دھکے ہی کھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ارسلان و رفیق بھٹی ہمارے ساتھ تھے. پنجاب اسمبلی یا کوئی بھی اسمبلی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے لیے سب سے کلیدی فورم ہوتا ہے، جہاں پر ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں، انہیں جواب دینے ہوتے ہیں، جہاں پہ انہیں پالیسی بیان کرنی ہوتی ہے، جہاں پر بھرپور بحث ہوتی ہے. ساری دنیا میں پارلیمان کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں ایسا لگتا ہے کہ نقار خانے میں کچھ توتی بول رہی ہے، کیونکہ سوال پوچھنے والے ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ پنجاب کے لیے کلیدی سوال ہیں، اپوزیشن کی جانب سے پوچھے جاتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا، پہلے بھی نہیں ملتا. اور آج کے دن کل کے ہمارے پروگرام کے بعد بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. سوال پوچھنے والا سوال پوچھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اسے جواب نہیں مل رہا ہے. 1 سال سے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے. کسی ایک سوال کا جواب بھی جو ہے نا ایوان کے اندر نہیں آیا، جس سے پچھلے کئی سالوں سے جو اس کے اوپر شور مچا ہوا ہے. اور چند دن پہلے یہاں پر جو میٹرو بس کے بارے میں جو آڈٹ رپورٹ لے ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل آئی ہے، اربوں روپیہ کی کرپشن اور بے ضابطگی ہے. تو جناب اسپیکر یہ تو شک جو نہیں، یہ اب یقین میں یہ صورت بدلتی جا رہی ہے. کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں، یعنی سال 1.5 سال ہو گیا ہے. یہ محترم ہے قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.